नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज का तर्जुमा जो सीख रहे हैं उसके माशाल्लाह हमारे 3 पार्ट्स हो चुके हैं। आज हमारी सिलसिले की चौथी क्लास है। इसमें हमने अभी तक जो दुरूद शरीफ के बाद और अत्ताहियात और दुरूद शरीफ के बाद की जो दुआएं हैं कल वो स्टार्ट की थी। उसमें पहली दुआ जो हमने की थी वो तो वही है जो हम सब पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद फिर हमने एक और दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। और आज ये अभी तीसरी दुआ मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। इसमें मैंने आपको बताया था कि मीम मुशद्दद जो है ये या के मानों में है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, आऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ, बीका तेरी, बेशक मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिन अज़ाबिल क़ब्र, क़ब्र के अज़ाब से, यानी क़ब्र के अज़ाब से बचने के लिए ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। व अऊज़ु बिका, और मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिन अज़ाबि जहन्नम, जहन्नम के अज़ाब से। व अऊज़ु बिका, और मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने से। मिन फितनती, फितने से, मिन हरफ जर है जिसकी वजह से फितना हर हालत जर में चला गया। किसके फितने से? मसीह के फितने से जो दज्जाल है। व अऊज़ु बिका, और मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिन फितनतिल महया वल ममात, मिन फितनती, फितने से, महया, जिंदगी के, वल ममात, और मौत के, जिंदगी और मौत के फितने से ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। फिर एक और अगली दुआ, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी आऊज़ु बिका, बेशक मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिनल मासमी वल मग़रम, उसी दुआ का ही कंटिन्यूशन है। मिनल मासमी, यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगेगा क्योंकि अलिफ के ऊपर जो जज्म है उसकी वजह से। मिनल मासमी, गुनाह से, वल मग़रमी, और कर्ज से। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, ये अगली दुआ है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मा क़द्दमतु, जो गुनाह मैंने पहले किए, क़द्दमा युक़द्दिमु तक़दीमुन, जो क़द्दमा जो पहले मैं कर चुका गुनाह, वमा अख़्ख़रतु, और जो मैंने बाद में किए, अख़्ख़रा युअख़्ख़िरु ताख़ीरुन, वमा असररतु, और जो मैंने पोशीदा किए, इस असररतु, तापेश तू का मतलब है मैंने, और इसका फाइल जो इसके अंदर छुपा हुआ है वो है अना, मैंने किए। असररतु, पीछे भी क़द्दमतु में भी मैंने जो पहले किए, अख़्ख़रतु जो मैंने बाद में किए, तापेश-तू का मतलब है मैंने, ठीक है। ये फ़ेल माज़ी है, मुतकल्लिम का सीगा है। और असरार और रमूज़ आपने सुना होगा, छुपी हुई बातों को कहा जाता है। सिर्री नमाज़ें भी वो होती हैं जो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ी जाती हैं, यानी पोशीदा के मानों में ये होता है। जो मैंने पोशीदा गुनाह किए, वमा आलनतु, और जो मैंने ऐलानिया किए। अब देखें कि ये लफ्ज़ जो है जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, इनका मतलब ये होता है कि ये वो अल्फाज हैं जो उर्दू के अल्फाज से मिलते जुलते हैं, सारे ब्लैक में लिखे जाते हैं। अब उर्दू में देखें, ऐलानिया लफ्ज़ जो है ये उर्दू का लफ्ज़ है। आलन, ऐलान करना, ऐलानिया कोई काम करना। तो मैंने, और जो मैंने ऐलानिया किए, वमा असरफ्तु, और जो मैंने ज्यादती की। इसराफ किसको कहते हैं? ज्यादती करना, बहुत ज्यादा जब खर्च हम करते हैं उसे भी हम कहते हैं
کہ یہ اسراف کیا اس نے. وما اسرفتو اور جو میں نے زیادتی کی, وما انتا اور جو تو عالم زیادہ جانتا ہے. اسم تفصیل ہے, سپرلیٹو ڈگری ہے, زیادہ جاننا, جیسے اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا. وما انت عالم اور جو تو زیادہ جانتا ہے. اللہ سے ہم مخاطب ہیں, اللہ تو زیادہ جانتا ہے, بھی اس کو, کس کو, وہ جو زیادتی میں نے کی, مجھ سے جو بھی زیادتی ہو گئی, جو مجھ سے گناہ ہو گیا, جو مجھ سے زیادہ اس کو تو جانتا ہے. منی مجھ سے. انت المقدم تو ہی آگے کرنے والا ہے. ایک ہوتا ہے مقدم جو خود آگے ہو, اسے مقدم کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہے مقدم, دال کی کسرہ کے ساتھ, زیر کے ساتھ. تو ہی آگے کرنے والا ہے, مقدم. وانت المؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. آگے بھی تو ہی کرتا ہے, پیچھے بھی تو ہی کرتا ہے. لا الہ الا انت نہیں کوئی الہ مگر تو ہی, یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ دعائیں ہیں ساری جو ہم نے چار دعائیں ہیں, یہ جو ہم سلام پھیرنے سے پہلے, ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں لیکن ان میں سے 4 دعائیں جو میں نے سلیکٹ کی ہیں اور یہاں میں نے جن کو آپ کے ساتھ جن کا لفظی ترجمہ کیا ہے, ان میں سے پہلی دعا تو آپ سب کو آتی ہے, یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادا کیا کریں, اور بلکہ خود سے ہی اپنی ایک آڈیو نماز بنا کے سنا کریں. اور اگر تو آپ نے الفاظ کی درستگی کرنی ہے تو آپ بے شک ایسے ہی جیسے نماز پڑھتے ہیں, یا کسی وقت آپ اونچی آواز سے 2 نفل پڑھ لیں اور اس کی ریکارڈنگ کر لیں, یا آپ ویسے ہی بیٹھ کے پوری نماز ایک دفعہ پڑھیں, اس کی ریکارڈنگ ہو جائے گی, پھر آپ اس کو دوبارہ سے سنیں اور کتاب کھول کے سنیں. تو اگر کوئی غلطی ہو, کیونکہ نماز ہم پڑھتے ہیں آہستہ آواز سے, دوسروں کو تو نہیں سنائی دیتی کہ کوئی غلطی ہماری نکال سکے, یہ کام ہمیں خود ہی کرنا ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں ان کو بہت دھیان سے, اور میری یہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں. ہم جلدی جلدی میں بعض اوقات لفظ کی صحیح ادائیگی نہیں کرتی. کچھ لوگ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ میم پہ پیش بھی پڑھ دیتے ہیں اور اس کو مقیم الصلاۃ ہی پڑھتے ہیں. یہ مقیم الصلاۃ, مقیم قائم رکھنے والا نماز کا. ومن ذریتی, تی کو لمبا بھی کرنا ہے, ذریتی, ذریہ میری ذریت میں سے بھی, میری اولاد کو بھی یا اللہ نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا ہمارے رب, وتقبل دعا قبول فرما لے. ربنا اغفر لی اے میرے ہمارے رب مجھے بخش دے, ولوالدی اور میرے والدین کو بھی, وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو, یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا. ایک تو یہ دعا ہے, ایک ہی دعا پہ اکتفا نہ کیا کریں, کم از کم یہ 4 دعائیں جو میں نے شیئر کی ہیں, یا ان کے علاوہ اگر کوئی اور دعا آپ کو یاد ہے تو ضرور 4-5 دعائیں اس وقت انسان سجدوں سے اٹھ کے اور پوری نماز مکمل کر کے اب بیٹھ کے اب اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ کے سامنے التجا کر رہا ہے, یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. لیکن جب انسان نماز کے اندر ہے اس وقت وہ دعا مانگ رہا ہے, ہر چیز سے کٹ آف, بات کرنا منع, بولنا, ادھر ادھر دیکھنا, کھانا پینا, بہت ساری چیزیں اس کے اوپر اب وہ نہیں وہ کر رہا, صرف یکسوئی ہے, اللہ کی طرف توجہ ہے, تو اس وقت اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اس وقت انسان زیادہ سے زیادہ دعا مانگے, زیادہ سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں وہ کر سکتا ہے. تو رب اجعلنی کے بعد پھر اگلی دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی, اپنے گناہوں کا اعتراف, اے میرے اللہ میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پہ. ہر گناہ کو ذہن میں لائیں, جو گناہ ہو گئے, گناہ ظلم ہی ہوتا ہے اور اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے. ظلمن کثیرا, بہت ظلم کیا میں نے اپنی جان پہ. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا.
फगफिर ली, अल्लाह मुझे बख्श दे। कैसी बख्शिश? मगफिरतम मिन इंदिक, अपनी तरफ से मुझे बख्श दे, अपनी तरफ से। वरहमनी, और मुझ पे रहम फरमा। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू ही है बख्शने वाला और रहम करने वाला। फिर तीसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह में आती हूँ कब्र के अजाब से। व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, और मैं तेरी पनाह में आती हूँ जहन्नम के अजाब से। व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और मैं तेरी पनाह में आती हूँ मसीह दज्जाल के फितने से। व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, और मैं तेरी पनाह में आती हूँ जिंदगी और मौत के फितने से। जिंदगी और मौत के फितने से क्या मुराद है? ये तो दौर ही फितनों का है। जिंदगी में जितने भी कोई फितने हों, या अल्लाह उन सब से मैं तेरी पनाह में आती हूँ। और मौत के फितने क्या हैं? मौत, इस तरह की मौत होना, जैसे अब देखें कि जब कोरोना अपने अरूज पे था तो लोगों को कफन तक नसीब नहीं हो रहे थे, और कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं होता था, और दफनाने के लिए, कफनाने के लिए अपने अपने अजीज तक मौजूद नहीं होते थे। तो ये मौत के फितने हैं। और भी ऐसी मौत के इंसान का बाज़ औक़ात डेड बॉडी नहीं मिलती, बाज़ औक़ात कोई और मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये दुआ, ज़िंदगी और मौत के फितनों से अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल माअसमी वल मग़रिम, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ गुनाह से और कर्ज से। कितनी खूबसूरत दुआ है, अगर हम ये याद कर लें। एक और भी है, मुख्तसर भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। सिर्फ ये 2-3 चीजें ही हैं। अगर 4 चीजें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजों से पनाह मांगे बगैर सलाम ना फेरा करो। तो यानी 4 चीजों से पनाह मांगना बहुत जरूरी है। तो ये जो मुख्तसर सी दुआ भी मैंने बताई है उसमें वो 4 ही चीज़ें हैं, और ये थोड़ी सी लंबी दुआ है, आप कोई भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं और ये दुआ मांग सकते हैं। फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा असरफ़तु व मा अंत आलमु बिही मिन्नी, अल्लाह मुझे बख्श दे जो गुनाह मैंने पहले किए, जो मैंने बाद में किए, जो छुपा के किए, जो एलानिया किए, और जो मैंने ज़्यादती की, और जो तू मुझसे ज़्यादा जानता है। बाज़ औक़ात इंसान कोई ऐसा अमल कर लेता है, किसी के साथ ज़्यादती कर लेता है, या अपने ही ऊपर कोई ज़्यादती हो जाती है उससे, यानी गुनाह ऐसा हो जाता है जो अपने नफ्स पे उसका ज़ुल्म होता है, लेकिन इंसान उसको समझ नहीं पाता। तो इसलिए वमा अंत आलमु बिही मिन्नी, अल्लाह तू मुझसे ज़्यादा जानता है। बाज़ औक़ात हम किसी के साथ अगर कोई ज़्यादती करते हैं ना, हम उसको जस्टिफ़ाई कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, नहीं मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तो इस वज़ह से नहीं किया, मैंने तो ऐसे किया है, मैंने ऐसे किया। लेकिन जो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। इसलिए दुआ हमें ये सिखा दी, क्योंकि हमारी जो इंसानी कमज़ोरियाँ हैं ना, वो हमें नहीं पता क्या है। बाज़ औक़ात हम मानते ही नहीं अपनी गलती। मैं जो मुझसे ज़्यादती हो गई, वमा अंत आलमु बिही मिन्नी, और वो जो तू मुझसे ज़्यादा जानता है। अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर, अल्लाह तू ही आगे करने वाला है, तू ही पीछे करने वाला है। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बैठ के तसल्ली से, बड़े एहतमाम से इंसान दुआएं करे, और फिर सलाम फेरने से पहले और भी दुआएं हम कर सकते हैं जो कि हमें याद हों। कोई भी कुरानी और मसनून दुआ सलाम फेरने से पहले मांगी जा सकती है। ये तो वो दुआएं हैं ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। लेकिन वो दुआएं जो हमें याद हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ भी हम मांग सकते हैं। और ये जो मैंने अभी दुआएं आपको बताई हैं, ये दुआएं जो हैं ये हदीस से साबित है। ठीक है, जैसे ये जो दुआ भी पढ़ी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु, इसके बारे में हदीस है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद के बाद, यानी सलाम फेरने से पहले ये दुआ मांगा करते थे। और इसी तरह और भी जो भी दुआएं की, इन सब के लिए कोई ना कोई हदीस मौजूद है।
تو یہ جو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری قعدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کیا کرو۔ تو اس کے بعد یہ دعائیں مانگیں اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، لیکن قرآن کی دعائیں ہوں یا مسنون دعائیں ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ دعائیں مانگنے کے بعد پھر ہم سلام پھیرتے ہیں۔ دائیں طرف سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سلام پھیریں کہ آپ کی گردن بالکل رائٹ سائڈ پہ ہو جائے، اور رائٹ سائڈ پہ ایسے ذرا سا سلام نہیں پھیرنا چاہیے، ذرا سا ادھر کو کیا، ذرا سا ادھر کیا، پوری گردن موڑ کے رائٹ سائڈ پہ۔ اس سے آپ ویسے بھی دیکھیں گے آپ کی گردن کو ایک کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، تو ویسے بھی تو ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے کہ ہم پورا پراپر سلام پھیریں، اور جو بھی مخلوقات رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہیں ہم ان کو سلامتی بھیجتے ہیں ان پہ۔ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت۔ پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے نماز سے تو آپ اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے سے یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ ابھی نماز ختم آپ نے کی ہے، یعنی آپ کی نماز کا ختم ہونا اللہ اکبر سے ہمیں سمجھ آ جاتا تھا۔ پھر اللہ اکبر کے بعد دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 دفعہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے۔ دیکھیں اس میں حکمت بھی ہے، انسان نماز ایک فرض عبادت ہے، پراپر مسنون طریقے سے ہمیں نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد ہم اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا اس کی بھی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ فرماتے اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، من کا، کاف کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، من حرف جر ہے، ومنک السلام، اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، تبارکتا، تو بہت برکت والا ہے، تبارک تو برکت والا ہے، برکت والا ہے، تو تبارکتا تو بہت برکت والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے بڑی بابرکت ذات، اے بزرگی والے، یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والے، والاکرام، اور عزت والے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا مانگا کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اے معاذ۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد کہا کرو ربی آئینی، اے میرے رب میری مدد فرما، اعانت ہوتا ہے نا مدد، آئینی میری مدد فرما، یہ جو یا ہے یا متکلم ہے، یہ میری مدد فرما، علی ذکری کا، اپنے ذکر کرنے پر، علی پر، ذکری ذکر کا، اپنے ذکر کرنے پر میری مدد فرما، و شکری کا، اور اپنے شکر کرنے پر۔
وحسن عبادتک، اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر، حسنی اچھی طرح کرنے، عبادتی عبادت کا اپنی، اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ اب ان سب کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ایک دفعہ۔ اچھا، یہ دعائیں جو ہیں نماز کے بعد کے یہ جو مسنون اذکار ہیں، ان کو اپنی عادت بنا لیں۔ اگر نہیں آپ یہ دعائیں مانگتے، بس یہ ترتیب ہے، یہ مسنون ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیں ہر دعا کے ساتھ لکھا ہوا ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، تو حدیث سے یہ ثابت ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں میں جو پرفیکشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، جب نماز ختم ہوتی ہے تو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہمیں وہی اپنانا ہے۔ فرض نماز سے سلام پھیرا، سب سے پہلے ایک مرتبہ کیا کہنا ہے اونچی آواز سے؟ اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الفاظ پہ غور کریں، دھیان سے، توجہ سے۔ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تجھ سے ہی سلامتی ہے، تو بہت برکت والا ہے۔ اے بزرگی والے، اے عزت والے، ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے میرے رب میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر، اور اپنی اچھی عبادت پر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ہم سے عبادت میں خشوع نہیں ہم میں ہوتا، عبادت میں حلاوت نہیں ہوتی، ہماری مناجات میں کوئی لذت نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر ہم سے صحیح طرح سے نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا نہیں ہم کر پاتے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا اگر ہم دھیان سے پڑھیں، اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں۔ کیونکہ اگر ہم نے اچھے طریقے سے عبادت کی، خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر اللہ نے فرمایا ہے کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نمازوں میں حسن پیدا ہو جائے، ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہے جی آیت الکرسی، اللہ لا الہ، اس کا ترجمہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تیسرے پارے میں، ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے لا الہ، یہ نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے، لا تاخذہ نہیں پکڑتی اسے، اخذ یاخذ پکڑنا، اخذن پکڑنا، تاخذہ ہو کیا ہے؟ ضمیر ہے اس کو، لا تاخذہ نہیں پکڑتی اسے، سینتن اونگ، اسے اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، سماؤن کی جمع سماوات، آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارضی زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ جو، یشفع سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت سے، اذن کہتے ہیں اجازت، با حرف جر ہے، ساتھ ہی اس کی، الا باذنہ، بعض اوقات ہم اس پہ وقف کر لیتے ہیں، مگر اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے آگے ہے، بینا درمیان ہوتا ہے، بینا کا مطلب ایدی ہاتھ، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ آگے ہی ہوتی ہے نا، سامنے ہوتی ہے، بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، خلف پیچھے، ولا یحیطون
اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے. احاطہ یحیط احاطۃ، احاطہ کرنا، گھیرنا، اور نہیں وہ گھیر سکتے. اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے. بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم سے. اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. الا مگر بما اس کا جو شاء وہ چاہے. واسعہ سما لیا ہے، چھائی ہوئی ہے. کرسی یو اس کی کرسی، سما لیا ہے اس کی کرسی نے، یا چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی. السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو. سما لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، یا چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی زمین و آسمان پر. ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت. ہما ضمیر متصل ہے مثنیٰ کے لیے، دو کے لیے. حفظہما ان دونوں کی نگہبانی یا حفاظت، یعنی زمین و آسمان کی. وَهُوَ اور وہ العلی العظیم بلند مرتبے والا ہے، عظمت والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جو کچھ وہ چاہے. سما لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو. ولا یعودہ حفظہما اور اسے نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، اور وہی بلند مرتبے والا اور بڑی عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت ہے. اور احادیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی. یعنی اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہی چیز حائل ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت. مرنے کے فوراً بعد وہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ، اتنا آسان نسخہ، اتنی آسان بات جنت میں جانے کے لیے، لیکن شیطان نہیں کرنے دیتا. ہم ادھر سلام پھیرتے ہیں، ادھر کوئی دوسرا کام ہمیں یاد آ جاتا ہے اور ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں. بعض اوقات سیدنا کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب آیت الکرسی کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. ایک تو ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، جیسے کعب بن عجرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی ثواب سے محروم نہیں ہوتا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا. یہ تسبیح انسان کرے. وہ دعائیں بھی پڑھ لیں، آیت الکرسی بھی پڑھ لی، اب تسبیح کرنی ہے 33 بار سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلیوں پر گنا کرتے تھے. اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 10 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. اور دوسرا سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل کرنے والے اتنے تھوڑے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے
اور اسے کوئی نہ کوئی کام یاد کروا دیتا ہے، حالانکہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اور انسان اس کو چھوڑ کے اس کام میں لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح رات کے ٹائم جب انسان یہ تسبیحات پڑھنے لگتا ہے تو پھر شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے نیند اس پہ طاری کر دیتا ہے اور وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث سن کے ہمارے ذہن میں بھی آ رہی ہے نا یہ بات کہ واقعی یہ تو چھوٹا سا عمل ہے کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کرنا۔ تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے نا اس تسبیح کو، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح جو ہم کرتے ہیں نماز کے بعد بھی کرتے ہیں اور سونے سے پہلے بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت فاطمہ آئی تھی تو آپ کہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کافی آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لونڈیاں ہیں، تو مجھے بھی ایک لونڈی عطا کرتے ہیں کیونکہ کام کر کر کے یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میں تھک جاتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو جس سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔ تو آپ نے یہی تسبیح ان کو بتائی کہ سونے سے پہلے آپ یہ تسبیح کر لیا کریں تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔ اسی وجہ سے اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہ عمل جو شخص کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں لیکن محروم نہیں ہوتے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ اگر 1.5 منٹ بھی نہیں لگتا اس عمل کو، اور نماز کے بعد اگر آپ 10 دفعہ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں تو 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا۔ تو چلیں اب تک تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب انشاءاللہ آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہم ضرور کریں گے، نماز کے بعد تسبیحات کرنا اور سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کرنا۔ بس آج کی کلاس سے ویسے تو ساری نماز ہی ہم نے اپنی بہتر بنانی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جس پہ دوام ہو، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے اور آپ نے 1,00,000 دفعہ وہ کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھ لی، بس اس کے بعد پھر پورا سال آپ نے چھوڑ دیا۔ چند دن جوش چڑھا اور آپ نے تہجد شروع کی اور کچھ دن تہجد پڑھی اور چھوڑ دی، اور یا جب جوش میں آئے تو بس اس وقت تو تسبیحات کا ورد اور ذکر بہت زیادہ، لیکن پھر اس کے بعد چھوڑ۔ عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن اس میں دوام ہو، مستقل مزاجی ہو، اللہ کو وہ عمل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مستقل کم از کم یہ نماز، فرض نماز کے بعد تو یہ جو اذکار آج ہم نے جتنے کیے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے، اس کو ریوائز بھی کرنا ہے، اگر ان میں سے کوئی ذکر آپ کو نہیں یاد اسے یاد بھی کرنا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد یہاں تک تو کم از کم ضرور انشاءاللہ کچھ اذکار اور بھی ہیں۔ کل کی کلاس میں میں کوشش کروں گی کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے اور ہم اس کو تکمیل تک لے جائیں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ مختصر سے مختصر بات کی جائے تاکہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو۔ پھر بھی آج ہماری چوتھی کلاس ہے، انشاءاللہ 5ویں کلاس میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں گی، اور نماز کے بعد کے اذکار اور جو ہیں وہ کمپلیٹ انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور پھر دعائے قنوت کا ترجمہ بھی ہم کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔